का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। अजीज़ों, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस में, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर मौका मिला है कि उसकी पाक हज़ूरी में शुक्रगुजारी कर सकें और उसके कलाम पर गौर कर सकें। मुक़द्दस कलाम में लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श देती और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब पास्टर मुनीर मसीह साहब। भाई साहब पहले भी तशरीफ़ लाते रहते हैं और आप उनको सुनते हैं PMI टेलीविज़न पर। वेलकम टू द शो। थैंक यू भाई साहब। और इसी तरह हमारे साथ जनाब पास्टर संधीर भी तशरीफ़ फरमाए। आपको भी वेलकम जनाब पास्टर साहब। थैंक यू सर। और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए ताकि मिलकर कलाम की खिदमत की जाए। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं पास्टर काशिफ असलम साहब। भाई साहब वेलकम आपको भी जी वेलकम। और मैं शुक्रगुजार हूँ तीनों खुदाम के लिए। अजीज़ों, आज जो हमारा मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो मुक़द्दस कलाम में से ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 145 साम 145 और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा है। और आज का जो टॉपिक है दुआ और खुदावंद की कुर्बत, उसकी नज़दीकी में रहना, ये आज का मौजू है। नोट फरमा लें। तो मैं चाहूँगा कि पास्टर मुनीर हमारे लिए ज़बूर 145 की 18वीं आयत मुक़द्दसा जो है वो तिलावत फरमा दें। जी पादरी साहब। जी, खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। पास्टर संधीर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और दुआ के साथ हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे। आओ हम झुकें और मिलकर हम खुदाम की सूरी में दुआ करें। खुदावंद आसमानी खुदा कादर मुतलिक बाप, जिंदा जलाली यहोवा लश्करों के खुदा, हम तेरे पाक कदमों में आते झुकते और तुझे मुबारक कहते हैं। यस लॉर्ड। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें तूने ए खुदावंदों के खुदा हम नाचीज़ लोगों को अपने पाक कदमों में आने का फ़ज़ल बख्शा। यस लॉर्ड। हम तेरे पाक फ़ज़ल वाले तख्त के सामने झुकते हैं और खुदावंदों के खुदा हम तेरी सिताइश करते, हम तेरी तमजीद करते हैं और शुक्रगुजार होते हैं कि तू हमारे साथ है, तू मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद है, क्योंकि तेरा रूहुल कुद्स हमारा बेहतरीन उस्ताद है जो सब कुछ सिखाता है। ए खुदावंदों के खुदा, हम शुक्रगुजार हैं इस TV चैनल के लिए और तेरे खादिम के लिए जिसके वसीले से आज फिर से ए खुदावंदों के खुदा तेरे कलाम मुक़द्दस की गुफ्तगू करने के लिए तेरे लोग तेरे पाक कदमों में मौजूद हैं ताकि बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बन सकें। ए खुदावंदों के खुदा, बरकत देना, बहाली, सलामती, रोयदगी, शादाबी और ए खुदावंदों के खुदा ज़िंदगी, बका, नजात बख्शना अपने कलाम मुक़द्दस के वसीले से अपना बड़ा फजल कर, मसीहा के अब्दी जलाली और ज़िंदा नाम के वसीले से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर संधीर, आपने दुआ में रहनुमाई फरमाई। अजीज़ों, दुआ और खुदावंद की कुर्बत, उसकी नज़दीकी। दुआ महज मांगना नहीं है, बल्कि दुआ खुदावंद के कदमों में बैठना और उसके साथ गुफ्तगू करना, खुदा के साथ जुड़े रहना, पेवस्त रहना। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि तुम मुझसे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। अजीज़ों, आज दुआ और खुदावंद की कुर्बत और उसकी नज़दीकी के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जनाब पास्टर मुनीर मसीह साहब के साथ मिलकर हम करेंगे। जी भाई साहब, आज जो आयत मुक़द्दसा आपने तिलावत फरमाई उसकी रोशनी में क्या पैगाम है नाज़रीन के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आपके लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए, सारे उस खुदावंद के काम के लिए जो खुदावंद आपसे ले रहा है। और मैं साथ साथ आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। गोजरा के अंदर, समुंदरी के अंदर अक्सर बेरा जाना होता है तो लोग वहाँ पर PMI टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखते हैं। खुदावंद ने आपकी बहुत इज्जत बनाई है इस लिहाज से कि इंजील का पैगाम लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। लोग हमारे ज़रिए यानी पैगाम भेजते हैं कि पादरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं। जी बिल्कुल, सारी बात लोगों से मेल मिलाप। जी जी बिल्कुल ले रहा है तो हम चूंकि फील्ड में होते हैं तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, इस चैनल को बहुत पसंद करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी। मैं ज़रूरी समझता था कि कलाम की बात को शुरू करने से पहले हमारे नाज़रीन तक भी ये बात जाएगी और ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने फरमाई। जी
سو خداوند کے کلام میں سے جو آیت مقدسہ ہم نے دیکھی ہے پڑھی ہے، سو جب ہم اسی زبور کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، سارا زبور جو ہے وہ خداوند کی عظمت پر بات کرتا ہے، یہ اس کا لب لباب ہے اس زبور کا۔ سو 15ویں اور 16ویں آیت میں وہ اپنی پروردگاری میں بھی عظیم ہے، تمام مخلوقات اس سے توقع رکھتی ہے اور اس پر بھروسہ کرتی ہے، اور وہ ضرورت کے مطابق انہیں خوراک دیتا ہے۔ نشو و نما، تیاری اور تقسیم کا نہایت ہی عظیم نظام ہے ہمارے خداوند کا، اور خداوند کو بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی کہ وہ اس خوراک کو تقسیم کرے کائنات کے اندر، بلکہ لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کو اسودہ کرتا ہے۔ وہ یعنی اپنی پروردگاری میں بہت عظیم ہے۔ یہ 15ویں اور 16ویں آیت کا لب لباب ہے۔ پھر ہم 17 آیت میں جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہ اپنی صداقت اور رحمت کے لحاظ سے عظیم ہے، اس جیسی صداقت اور اس جیسی رحمت کسی اور میں نہیں۔ اور پھر جب 18ویں آیت تک ہم پہنچتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو خلوص دل سے دعا کرتا ہے، یعنی دو باتیں ہیں کہ خداوند ان کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں، یعنی سچائی سے دعا کرتے ہیں، اسی بات کو بڑھا دیا گیا ہے، سپریڈ کر دیا گیا ہے، نہ کہ اس بات کے تنازع میں کوئی بات کی گئی ہے، بلکہ اسی بات کو بڑھایا گیا ہے کہ دعا کرتے ہیں اور سچائی سے دعا کرتے ہیں، یعنی اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور 19ویں آیت میں ہے کہ وہ اپنی ذات سے محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرنے میں عظیم ہے، اور 20ویں آیت میں ہے کہ وہ اپنے غضب میں بھی عظیم ہے۔ جب لاسٹ ٹائم آئے گا تو اس جیسا غضب بھی کوئی نہیں نازل کرے گا اپنے دشمنوں پر، شریروں پر۔ جی، تو جو ہمارا مضمون ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایک لوگ خداوند کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کئی ایک طریقہ کار ہے روحانی طور پر۔ کئی لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں دیر تک ہمارا دل شادمان ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے اپنی زندگی میں، جب بڑی مشکلات ہوتی ہیں، مصائب ہوتی ہیں، پریشانیاں، اور کئی دفعہ سر سے بھی اوپر ہوتی ہیں مصیبتیں، ایسا ہی ہے، تو جب خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں تو دل اطمینان پا جاتا ہے، ہم سکون میں آ جاتے ہیں، اگرچہ باہر کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوتی لیکن اندر کا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس تبدیلی کے باعث ایک اطمینان جو ملتا ہے، ساری چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف دعا کرتی ہے اور خداوند کی حضوری یہ کرتی ہے۔ ہاں، کئیوں کا تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں ہم زیادہ خداوند کی قربت کو حاصل کرتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں کہ جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خداوند کی حضوری کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ سو یہ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا دائرہ کار ہے روحانی طور پر کہ وہ کہاں سے خداوند کی قربت کو حاصل کرتا ہے اور کہاں پر وہ اپنے آپ کو خداوند کے قریب محسوس کرتا ہے، یہ روحانی چیزیں ہیں۔ سو کئی دفعہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں، میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں، اسی کتاب پڑھنے کے دوران خدا کا پاک روح جو ہے وہ چھو دیتا ہے، وہ چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں ان کے وہ فیل کرتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے یا اس آتھر کو استعمال کر رہا ہے۔ سو وہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ خداوند کی قربت کا بڑا وہ نزدیکی کا باعث بنتا ہے۔ سو لیکن یہاں پر بڑی خاص بات ہے دعا۔ سو ان ساری چیزوں میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی میں نفی نہیں کرنا چاہتا، ہر کسی کا ایک اپنا اپنا تجربہ خداوند کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر جب زبور 145 پڑھتے ہیں تو دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے جو اس سے دعا کرتے ہیں ان کے قریب ہے، یعنی جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ دعا کرنا اور سچائی سے دعا کرنا یہ کیا ہے۔ سو جب میں بڑا ڈیپلی اس بات کو سوچ رہا تھا تو دعا کے ساتھ کئی دفعہ پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے۔ سو سچائی سے دعا کرنا، شاید ایک چور جو ہے وہ بھی جب چوری کرنے کے لیے جائے گا کہے گا خداوند میری حفاظت کرنا، میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، دعا تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن سچائی سے دعا، کردار کے ساتھ دعا۔ اور میں ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس کتاب میں لکھا تھا کہ اگر دعا کے ساتھ کردار نہیں ہے اور دعا کردار کو تعمیر نہیں کر رہی، کردار بلڈ نہیں ہو رہا، تو پھر دعا سوائے شور کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ روحانی اپرچونٹی جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے، دعا کردار اگر تعمیر نہیں ہو رہا، کردار بلڈ نہیں ہو رہا ہے، کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی دعا کرنے کے وسیلے سے، تو خدا کا خادم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محض شور ہے،
یہ روحانی اپرچونٹی نہیں ہے یا روحانی طور پر مضبوطی نہیں ہے. بالکل زبردست. تھینک یو بھائی صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دعا ہمارا باطن اور ظاہر دونوں کو تبدیل کرتی ہے. یسوع مسیح جب شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر دعا کر رہے تھے, لکھا کہ اس کی صورت بدل گئی اور جلالی ہو گئی, نورانی ہو گئی. تو دعا جو ہے وہ ہماری صورت بھی بدل دیتی ہے, ہمارے کردار کو تبدیل کر دیتی ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر منیر نے بہت اچھی گفتگو کی. ہم ان سے بات کرتے رہیں گے پروگرام میں, لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر سندھیر صاحب سے بھی اس موضوع پر ہم گفتگو کریں. جی بھائی صاحب ویلکم ایک بار پھر آپ کو. تو جس طرح بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ دعا ہمارے کردار کو بھی تبدیل کرتی ہے, اور اگر کردار تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ دعا سچائی سے نہیں ہم کر رہے. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زبور ہے یہ مقدس داؤد کا مزمور ہے, اور یہ مدح سرائی کا زبور. جی جی. تو اس میں بڑی خوبصورت بات پہلی ہی آیت میں لکھی کہ اے میرے خدا, اے بادشاہ, میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا. جی. یہ جو لفظ یہاں پہ مبارک استعمال ہوا, اس کا عبرانی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا تھلہا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا جو ہے اس کو مبارک کہنا. دراصل میں اس بات پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری دعا ہے یہ خدا کے ساتھ ہمارا پرسنل ریلیشن شپ, واہ, پرسنل ریلیشن شپ, بالکل. اور خدا کے ساتھ سچائی سے گفتگو کرنا. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو دعا تو کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے ان کی زندگی میں بہت سے کام بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ باتوں میں ایسے نظر آتا ہے کہ شاید ان کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ درست نہیں. بالکل. تو اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کام بھی بہت نظر آتے ہیں, معجزات نظر آتے ہیں, نبوتیں نظر آتی ہیں, بہت کچھ نظر آتا ہے, لیکن ان کا شاید تعلق جو ہے, پرسنل ریلیشن شپ جو ہے, وہ خدا کے ساتھ درست نہیں. تو اس کے لیے میں نے حوالہ نکالا ہے مقدس متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 7واں باب اور 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے, جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا, مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. واہ. اچھا, اگر 22ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے کوئی واقفیت نہ تھی. واقفیت, ہمارا ریلیشن شپ, جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اگر یسوع کے ساتھ نہیں ہے تو بے شک وہاں پہ معجزات ہو رہے ہیں, وہاں پہ نبوتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. وہ تو یسوع مسیح کے نام کے اندر ایک قدرت ہے جس کے وسیلے سے کام ہو رہے ہیں. ہم سکوا یہودی کے بیٹوں کو جانتے ہیں, تو وہ تو یسوع کو جانتے بھی نہیں تھے, تو اس کے نام سے وہ بھی بدروہیں نکال رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جانتے نہیں یسوع کو لیکن اس کا نام استعمال کر رہے ہیں. آج اس کے نام سے معجزات تو ہو رہے ہیں, کام ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہمارا جو ریلیشن شپ ہے, ہماری واقفیت جو ہے, کیا وہ یسوع کے ساتھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری دعا جو ہے وہ بہت کمزور, وہ شور ہے, جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ وہ شور ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہمارے کردار کو بھی اس نے بدل دیا ہے ہماری زندگی, تو پھر وہ سچائی والی دعا, پھر یسوع بھی یہ کہہ سکے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں. بالکل ایسے, نہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری نظر سے دور چلے جاؤ, میری کبھی تم سے کوئی واقفیت. تو بہت یہ خوبصورت پیغام مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ڈر بھی لگتا ہے کہ جو خدا کے خادم ہیں جن کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, اگر ان کے لیے یہ سٹیٹمنٹ یسوع مسیح کی ہو جائے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ جی, جو رسمی دعائیں کرتے ہیں, فرضی دعائیں کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. جی, تھینک یو. پیارے بھائی سندھیر نے بہت خوبصورت بات کی. خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات جو ہمیں وہ یہی سکھاتی ہیں کہ وہ دنیا میں کسی ریلیجن کو لے کر نہیں آئے تھے, بلکہ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے کہ انسان خدا کے ساتھ دوبارہ اس کا میل ملاپ ہو جائے, وہ رفاقت جو باغ عدن کی تھی وہ ریسٹور ہو جائے, بحال ہو جائے, اور یہی خدا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ہدیوں کے لیے خدا کی شکر گزاری, پرستش کے لیے خدا کی شکر گزاری, دعاؤں کے لیے خدا کی شکر گزاری,
لیکن جب تک آپ کا شخصی تعلق، ریلیشن، قربت نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ جناب پاسٹر کاشف اسلم صاحب بھی تشریف فرمائے. بھائی صاحب، گفتگو ہو رہی ہے آج کہ دعا، پرستش، کتابیں پڑھنا اور جنراسٹی کرنا، ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن جب تک ہماری خدا کے ساتھ نزدیکی نہیں ہے، قربت نہیں ہے، میوچل جیسے انڈرسٹینڈنگ ریلیشن نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم روحانی طور پر مؤثر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے. تو یہ گفتگو ہو رہی ہے. آپ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں کیا آپ؟ جی پادری صاحب، ہم اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو آیت ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. جب میں نے قریب کے بارے میں پادری صاحب ڈکشنری سے اور پھر میں نے گوگل کر کے اس کو میں نے سرچ کیا تو اس کا میں نے مطلب یہ پایا کہ قریب کا مطلب ہے کہ کسی کا ریلیشن میں ہونا، یعنی کہ خدا کے ساتھ جو بندہ ریلیشن شپ میں ہے نا، خدا اس کے قریب ہے. یعنی یہ ایک طرح کہہ لیں کہ ریلیشن شپ ایک سٹیٹس ہوتا ہے، تو ہمارا سٹیٹس بھی تبدیل ہو جاتا ہے. بہت اچھا. بالکل، جب ہم خدا کے ساتھ ریلیشن میں ہوتے ہیں، بھی چینج ہو جاتا ہے، کہتے ہیں خدا کے ریلیشن شپ میں. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے پادری صاحب، سچائی ہونا. دعا تو ساری کرتے ہیں، لیکن دعا کے اندر سچائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری دعا کے اندر سچائی نہیں ہے. ہم آج زیادہ تر جو ہے نا کلیسیا کا فوکس دعا کرنے پر نہیں ہے، دعا کروانے پر. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. صحیح فرمایا آپ نے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی دعا کروا کے آ جائے. تو تبدیلی دعا کرنے سے آئے گی. تو ابتدائی کلیسیا کا جو سلسلہ تھا وہ لوگ دعا کرنے والی کلیسیا تھی، اور آج کی جو کلیسیا یہ دعا کروانے والی کلیسیا ہے. ان میں ڈفرنٹ یہ ہے کہ اگر کلیسیا جو ہے وہ دعا کرتی ہے، اگر ہم دعا کرنے والی کلیسیا بن جائیں تو پھر دعا کرنے والی جو کلیسیا ہوتی ہے وہ زندہ کلیسیا ہوتی ہے، اور زندہ کلیسیا جو ہے وہ کلیسیا ہے جو دعا کرے گی. اور خداوند کے کلام میں یہ بات ہے کہ یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. پادری صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے ہمیں ایسے ایڈورٹائز میں اشتہارات ملتے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے جی دانیل مسیح محبوب قدموں میں، اور یہ لوگ بھی ایسی چیز نہاد ہے، ان کا تو کرسچینٹی یا مسیحیت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بس وہ نام کی وجہ سے لوگ سمجھتے کہ شاید یہ کرسچین کہ نام مسیح کے ساتھ لگ گیا، تو مسیح کا نام ساتھ لگ جانے سے آپ مسیح نہیں ہو سکتے. آپ کا کردار بتاتا ہے. تو وہ حامل ہیں، جادوگر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. وہ جھاڑ پھونک والے ہیں، ٹونے ٹوٹکے والے لوگ ہیں. جی بالکل. اور وہ سچائی سے دعا کرنے والے نہیں. سچائی سے دعا کرنے والے نہیں. ہم بات کر رہے ہیں ریلیشن کی، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. وہ دعا کرنے والے شخص کی زندگی کے اندر سچائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، سچائی یسوع مسیح ہے. اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد یسوع مسیح نے کرنا ہے. جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن میں آئیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعا بہت جلد خدا کے سامنے پہنچ جاتی ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. اور مسیح نے کہا تھا نا، میرے نام کے وسیلے سے میرے باپ سے جو مانگے وہ تمہیں مل جائے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر دوسری بات ہے دعا کے ٹائم پر نہیں، دعا کے معیار پر جو ہے وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج بہت سے ایماندار یہ سمجھتے ہیں دعا کا ٹائم اور دعا کا معیار، یہ زبردست پوائنٹ ہے. جی آج بہت سے ایماندار بھائی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کا ٹائم زیادہ ہے جی، ہم 6 گھنٹے دعا کرتے ہیں. جی میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. ایک ٹاپک تھا جس پر میں نے خدمت کی، کوالٹی پریئرز. جی بالکل. داؤد جو کہتا ہے نا میرے ہونٹوں پر پہرا بٹھا، تو داؤد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ سے صرف کوالٹی پریئرز نکلنی چاہیے. بالکل. اور وہ دعائیں جو کلام کے مطابق ہیں وہ کوالٹی پریئرز ہیں. جی بالکل. روح القدس کی تحریک کے ساتھ کی جانے والی دعائیں. آپ دیکھیں نا اعمال کی کتاب میں رسولوں نے دعا کی ہے جب ان کو دھمکیاں لگانے لگے ہیں کہ یسوع کا نام لے کے منادی نہیں کرنی. جی تو وہاں پہ رسول جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، خدا ان کے قدموں میں کلیسیا بیٹھ جاتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا نے جو ہے وہ اس قدر رزلٹ دیا ہے کہ فوراً جو ہے وہ خدا نے ان کی دعا پہ جو ہے وہ روح القدس حرکت میں ہے اور وہ کام کر رہا ہے خدا کے جلال کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دعا کے ٹائم پر نہیں بلکہ دعا کے معیار پر روح القدس کی تحریک کے ساتھ جو دعائیں کی جائیں گی وہ دعائیں بہت جلد خدا کے سامنے پہنچیں گی، اس کی حضوری میں پہنچیں گی. اس لیے داؤد یہ بات مکاشفہ کی روح سے کہہ رہا ہے کہ ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، یعنی سچائی سے دعا کرنا بڑا ضروری ہے. جب ہم سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دعا جو ہے وہ خدا سے باتیں کرنا ہے. اور جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو جس زندگی میں دعا نہیں ہے نا وہ زندگی مردہ ہے، اس میں سانس نہیں ہے. اور کسی رائٹر نے یہ بات لکھی تھی کہ مچ پریئر مچ پاور.
اور پھر اس کے بعد زیادہ پریئر زیادہ طاقت اور نو پریئر نو پاور. تو اس کا مطلب ہے کہ پریئر لیس اینڈ پاور لیس. پاور لیس جی بالکل ایسے ہی. اور یسوع مسیح نے مقدس مرکز کی انجیل 14ویں باب کی 28ویں آیت میں یہ بات کہی تھی کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو دعا کرنا جو ہے وہ آج کلیسیا کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. باقی سارے کام ہمیں آسان لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی یہ کر لیں, اس طرح سے کر لیں, بہت ساری تدابیر لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اور آج کا ایماندار جو ہے وہ اس کے پاس باقی سب کچھ کرنے کا ٹائم ہے لیکن دعا کا ٹائم نہیں ہے. یعنی آپ اس طرح کہہ لیں کہ آج کا ایماندار مصروف زیادہ ہو گیا ہے. جی بالکل. اور غیر مؤثر بھی ہو گیا ہے نا. ہماری گفتگو غیر مؤثر ہو گئی ہے, ہماری منسٹری غیر مؤثر ہو گئی. ہم اتنے زیادہ انگیج ہو گئے ہیں بالکل دنیا کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, سوشل میڈیا بھی چلے جہاں تک ہم نے کلام سننا ہے یا ہم نے اپنے رابطہ کرنا ہے دوستوں سے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن ایڈکشن ہے, اسکرین ایڈکشن ہے, لوگوں کو ایڈکٹ ہو چکے ہیں, لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں. عزیزو آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو پائی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ جو پریئر لیس چرچ, پریئر لیس ایماندار ہے وہ پاور لیس بھی ہے. بالکل. آج کا ایماندار مصروف ہو گیا, غیر مؤثر بھی ہو گیا. جی بالکل. اور رشتے کی جب میں بات کرتا ہوں تو خداوند یسوع مسیح نے پادری صاحب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہمیں بتایا. جب شاگردوں نے کہا نا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہے تو تو بھی سکھا. تو یسوع مسیح نے پھر دعائے ربانی کا پیٹرن دیا نا ہمیں. یسوع مسیح نے وہاں پہ کہا جب دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. یعنی یہ ہمارا ایک رشتہ ہے خدا کے ساتھ. اور میں اکثر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یسوع باپ, تو میں پھر ان کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ یسوع ہمارا باپ نہیں ہے, خدا ہمارا باپ ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل. ہم جب ٹرینیٹی کی بات کرتے ہیں, تثلیث کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے, یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, وہ سیویئر ہے, نجات دہندہ ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ اس کو جی تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, خدا ہمارا باپ ہے. بھائی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے باغ گیتسیمنی میں بھی دعا پر بات کی ہے, اور وہ مشکل وقت تھا. باغ گیتسیمنی جو ہے وہ ایک کٹھن ہارڈ شپ تھی خداوند یسوع مسیح کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر ایک زبردست جنگ ہوئی ہے کہ یسوع مسیح کا, خداوند کا جو پسینہ ہے وہ خون بن کر بہہ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس مشکل وقت میں خداوند نے دعا کی بات کی ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں ناظرین کہ جو دعا کرتا ہے وہ تابع فرمانی بھی کرتا ہے, تابع داری بھی کرتا ہے, اور جو تابع داری کرتا ہے وہ دعا بھی کرتا ہے. یسوع مسیح باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, باپ کی تابع فرمانی کے لیے دعا میں ٹھہرے. شاگردوں کو بھی کہا دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. تو آج چرچ مشکلات میں سے گزر رہا ہے, پرسیکیوشن ہے, اظہار ثانی کا سامنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں اور یہ مزید خراب ہوں گے. آپ یاد رکھیں ہماری دنیا, ہم اینڈ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں, ہم خیر زمانہ میں سے گزر رہے ہیں. دنیا اور اس کے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں. تو بی اسٹرانگ, کہ آپ مضبوط ہوں اور دعا میں مضبوط ہوں, سچائی کے ساتھ کریں اور وفادار رہیں. اور ہمیں خداوند کے حضور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے, قربت کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی خادمین یہاں پر موجود ہیں, تینوں خدام نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. اور عزیزو ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کی مدد کر رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے رہا ہے, تاکہ آپ خدا میں گرو کریں, مضبوط ہوں, اسٹرانگ ہو, اور اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. تو میں شکر گزار ہوں آج کی ساری گفتگو کے لیے, اور آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اسٹے ود اس, اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ بٹھایا کریں. جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا گھرانہ جب بیٹھتا ہے, خدا کے کلام کو سنتا ہے, تو کلام اثر دکھاتا ہے جس بھی روپ میں آتا ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے. اسٹے ود اس, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.